बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के 5वें सेमेस्टर के निसाबी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का उन्वान है सर सैयद अहमद ख़ान की हयात और ख़िदमत। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ हो पाएंगे और इनकी सियासी, समाजी, इल्मी व अदबी ख़िदमत से वाकिफ़ हो पाएंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और इंशाअल्लाह आप फैज़याब होंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। इनका ख़ानदान दिल्ली का एक क़दीम घराना था। इनका शजराए नसब इमाम मोहम्मद तकी से जाकर मिलता है। शजराए नसब कहते हैं ख़ानदानी सिलसिला को, और इमाम मोहम्मद तकी जो हैं इनका असल नाम है अबू ज़फ़र इब्न अल रिदा। ये हमारे जो जैसे 4 इमाम हैं, इनके अलावा जो भी इमाम थे उनमें से 9 नंबर पे ये इमाम आते हैं, तो जिसे हम उर्दू में इमाम मोहम्मद तकी से कहते हैं। यानी अगर सर सैयद अहमद ख़ान का ख़ानदानी सिलसिला देखें तो हमारे 9वें इमाम से जाकर मिल जाता है, और इनके वालिद का नाम था मोहम्मद मुत्तकी। सर सैयद के मोरूस आला हिरात से हिंदुस्तान आकर दिल्ली में आबाद हुए थे। मोरूस आला कहते हैं आबा व अजदाद को, परदादा को। वो हिरात से आकर के दिल्ली में आबाद हुए थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम रिवायती अंदाज में हासिल की थी, यानी कि मदरसे में अरबी और फ़ारसी की तालीम। 19 बरस की उम्र में इनकी शादी पाकीज़ा बेगम से हुई थी, जो नक़ीब औलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। नक़ीब औलिया ये उस ज़माने में बादशाहों के यहाँ एक ओहदा हुआ करता था। जो उस ओहदे में जो अफसरान होते थे उन्हें नक़ीब औलिया कहा जाता था, और उनका काम ये होता था कि वो उस रियासत में जो फ़कीर हैं, जो सूफ़ी लोग हैं, उनकी मतलब उनका वजीफ़ा और उन लोगों के बारे में ये लोग निगरानी करते थे। तो उस ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती थी पाकीज़ा बेगम। सर सैयद ने ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद अंग्रेज़ी गवर्नमेंट नौकरी की और क़िला से अपना ताल्लुक़ मुनक़ता कर लिया। यानी कि इनका जो ख़ानदान है वो शुरू से मुग़लों की हुकूमत करते आया था, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान किला को छोड़कर अंग्रेज़ों की हुकूमत में चला गया। 1839 ईस्वी में नाइब मुंशी के अहदे पर मुक़र्रर हुए। 1840 ईस्वी में जाम जम के नाम से एक रिसाला शाये किया, जिसमें अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के हुक्मरानों के हालात कलमबंद किए थे। इन्होंने बड़ी मेहनत और जाँफशानी से दिल्ली के गर्दो नहवा के आसार कदीमा यानी जो पुरानी जो इमारत हैं, आसार कदीमा का मुताला किया, और 1847 ईस्वी में आसारुल सनादीद लिखी। जनवरी 1857 ईस्वी में बिजनौर में सदर अमीन के अहदे पर फाइज़ हुए। 1859 ईस्वी में मुख्तलिफ़ माखज़ों से मवाद फ़राहम करके रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा। ये बाद में किताब भी बना, असबाब बगावत हिंद। 1864 ईस्वी में गाज़ीपुर से अलीगढ़ चले आए, और 1866 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेज़ेट जारी किया। 1861 ईस्वी में सर सैयद की रफ़ीक़े हयात का इंतकाल हुआ, यानी कि बीवी का इंतकाल हुआ। आपके 2 फ़र्जंद थे, सैयद हामिद और सैयद महमूद। इंग्लिस्तान के सफ़र के दौरान अंग्रेज़ों के तर्ज़ तालीम का मुशाहिदा किया। वापसी पर 1870 ईस्वी में तहज़्बुल अख़लाक़ जारी किया। इनका अहम तालीमी कारनामा 1875 ईस्वी में मदरसतुल उलूम का क़याम है। बहादुर शाह ज़फ़र ने इनके मौरूसी ख़िताब जवादुद्दौला में आरिफ़ जंग का इजाफ़ा किया। यानी इनका मौरूसी ख़िताब था, इनके जो परदादा थे
ان لوگوں کو یہ خطاب مل چکا تھا جواد الدولہ، ان میں ایک اور خطاب یعنی سر سید احمد خان کو ایک خطاب دیا گیا عارف جنگ۔ لندن میں سر سید کو CSI کا خطاب دیا گیا تھا۔ جسے بھی CSI کا خطاب دیا جاتا تھا اسے یا تو سر یا پھر اسٹار آف انڈیا کہا جاتا تھا، اس لیے سر سید احمد خان کو سر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 27 مارچ 1898 عیسوی کو وفات ہوئی۔ یہ سر سید کی حالات زندگی تھی جسے آپ نے دیکھا۔ آئیے اب ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں۔ 1 اپریل 1869 عیسوی کو سر سید انگلینڈ روانہ ہوئے۔ گرچہ اس سے پہلے اپنی تصنیفات اور سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار انسٹیٹیوٹ گیزٹ میں لکھے گئے اخلاقی اور معاشرتی مضامین کے ذریعے انہوں نے اصلاح کا کام شروع کر دیا تھا، مگر اکتوبر 1870 عیسوی میں انگلینڈ سے واپس ہوئے تو ان کے ذہن میں سماجی اصلاح اور تعلیمی تصور کا ایک واضح خاکہ موجود تھا، کیونکہ سر سید احمد خان ہندوستان میں جو خاص طور سے جو اردو جو ادب ہے، اردو ادب چاہے وہ شاعری ہو یا نثر ہو، اسے وہ بیکار دیکھ رہے تھے، وہ عصری حالات کے موافق نہیں پا رہے تھے اسے، اس لیے وہ انگلینڈ گئے تھے اور انگلینڈ میں جا کر کے وہ انگریزی ادب کا جب وہ مطالعہ کیے تو پھر وہ آ کر کے ادب میں اصلاح کرنے کا منصوبہ بنائے۔ انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ قائم کر کے تعلیمی مشن کو عملی جامہ پہنایا، بلکہ تہذیب الاخلاق پر پرچہ جاری کر کے سماجی اصلاح کا کام انجام دیا۔ تہذیب الاخلاق جسے محمڈن سوشل ریفارمر یعنی کہ تہذیب الاخلاق کو محمڈن سوشل ریفارمر بھی کہا جاتا تھا، اس وقت بھی کہتے تھے، کا مقصد یہ تھا کہ قوم میں جدید زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے، نیز ان تمام خرابیوں کو دور کیا جائے جو سماج کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں۔ مسلمانوں میں برائیاں رائج ہو گئی تھی، جس طرح سے لکڑیوں کو گھن کھا جاتی ہے اندر ہی اندر، اسی طرح سے یہ جو بیماری، جو خرابیاں جو تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، وہ مسلمانوں کو برباد کر رہی تھی، اسے دور کرنا چاہتے تھے وہ۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کی ایک اشاعت میں سماجی اصلاح سے متعلق 29 نکات پر مشتمل ایک پروگرام پیش کیا تھا، جن میں چند نکات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آزادی رائے کو سر سید ضرور سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کو آزادانہ رائے دینے کا حق ہو تو دنیا کی آدھی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ دین اور دنیا کی تفریق کو وہ غیر ضروری سمجھتے تھے، یعنی دین اور دنیا میں جو ہم لوگ فرق کرتے ہیں اسے وہ غیر ضروری سمجھتے تھے۔ اور ایک بات یہاں پہ آپ ذہن نشی رکھیں کہ جو بھی لفظ آپ دیکھیں گے واوین کے اندر میں، جیسے یہاں پہ دین اور دنیا ہے واوین میں، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ان کا مضمون ہے۔ وہ سر سید اپنے مضامین کا نام بھی اس طرح رکھتے تھے جس سے آپ اس مضمون کے لب بالباب کو سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو دین اور دنیا ان کا ایک مضمون کا نام بھی ہے، اور وہاں پہ یہ بتانا بھی چاہ رہے کہ دین اور دنیا یعنی کہ دنیا جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور دین ہمارا مذہب، تو ان دونوں میں جو ہم لوگ فرق کرتے ہیں اسے وہ غیر ضروری سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بدبختی سے دنیا دین کو غارت کر دیتی ہے اسی طرح خوش بختی سے دنیا دین کو سنوار بھی دیتی ہے۔ یعنی اگر ہمارا جو اخلاق ہے دنیا میں اگر ہم لوگ غلط طریقے سے جینے لگیں تو وہ مذہب کو غارت کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے جینے لگیں، صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پھر دنیا جو ہے دین کو سنوار بھی دیتی ہے۔ دین اور دنیا کے بارے میں سر سید کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں جدید علوم اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو، یعنی وہ دین دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کے قائل تھے۔ سر سید قوم میں خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مفہوم ان کے نزدیک یہ تھا کہ دوسروں کے دست نگر نہ ہوں اور اپنے مسائل آپ حل کرنا سیکھیں،
یعنی کسی اور پر منحصر کیوں کریں، اپنے آپ سے جو بھی مسائل ہے اپنے مسائل کو وہ خود سے ہی حل کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اپنی مدد آپ، یہ بھی ان کا ایک مضمون ہے، اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اپنی مدد آپ سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ترقی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق خود کسی بیرونی امداد کا انتظار کیے بغیر کوشش کرے۔ استطاعت کے معنی ہوتے ہیں طاقت، یعنی کہ ہر انسان اپنی قوت کے مطابق جو ہے اپنی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرے بغیر کسی مدد کے۔ یہی جذبہ ترقی کی بنیاد ہے۔ نا امیدی اور مایوسی، یہ بھی ان کا مضمون ہے، کو وہ قوم کے لیے انتہائی مضر سمجھتے تھے، یعنی نقصان دہ سمجھتے تھے۔ سر سید نے اپنے مشن میں بار بار ناکام ہونے کے باوجود اپنا کام جاری رکھا اور آخر ایک دن اپنی منزل کو پا لیا۔ اپنے مضمون امید کی خوشی میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے۔ رسم و رواج کی پابندی، یہ بھی ان کا ایک مقالہ ہے، مضمون ہے، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کی پابندی کو سر سید نے بندر کی نقل سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنے آبا و اجداد یا پھر جو بھی رسم و رواج ہم لوگ کے سامنے ہوتی ہے، اگر اس کو ہم لوگ بنا سمجھے بنا جانے اگر اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پابند ہیں، تو ہم لوگ بندر کے مافک ہیں جو بنا کچھ جانے بس نقل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نقل کے بجائے عقل سے کام لے کر اچھی رسموں کو اختیار کرے اور بری رسموں کو رد کرے۔ کاہلی اور سستی کسی کے نزدیک بھی اچھی چیز نہیں ہے، مگر سر سید نے کاہلی و سستی کو جسمانی محنت کے بجائے قلبی اور عقلی محنت کی کمی کو سمجھا تھا۔ دوسرے لفظوں میں دل، دماغ اور عقل کو قوم کے مفید کاموں میں استعمال کرے۔ خوشامد سر سید کے نزدیک دل کی بیماریوں، یہ خوشامد بھی ان کا ایک مضمون ہے، دل کی بیماریوں میں سب سے زیادہ مہلک ہے، یعنی خطرناک جان لیوا ہے۔ خوشامد جو ہم لوگ دوسروں کے سامنے ہمیشہ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، خوشامد کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان خود غرضی اور مطلب پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ریاکاری، یہ بھی ان کا ایک مضمون ہے۔ ریاکاری کو انہوں نے تہذیب اور معاشرت کا دشمن بتایا ہے۔ ریاکاری ظاہر و باطن کو الگ کرتی ہے۔ ریاکار آدمی آسانی سے اپنے دوست کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ بحث و تکرار، یہ بھی ان کا ایک مضمون ہے۔ بحث و تکرار بھی سر سید کے نزدیک ایک اچھی چیز نہیں، اس سے دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی گندگی پیدا ہو جاتی ہے، کینہ۔ تعصب کو سر سید بدترین خصلتوں میں سے ایک خصلت بتاتے ہیں، یعنی عادت بتاتے ہیں۔ یہ نیکیوں کو برباد اور خوبیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ عدل و انصاف اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ ان تمام مضامین کے ذریعے انہوں نے سماج کی برائیوں کو سامنے لایا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ موقع ملے تو ان تمام مضامین کا ایک بار آپ مطالعہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ ان چند انتہائی اہم اور قابل غور معاشرتی خرابیوں کی طرف سر سید نے توجہ مبذول کرائی ہے، جن کو دور کرنے کے قوم کو ترقی کر سکتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ برائیاں ہمارے سماج میں پنپ رہی تھیں اور پنپ رہی ہیں، جس کو سر سید نے محسوس کر کے بلا خوف لکھا، بتایا اور دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کی، یعنی کہ جہاں تک ممکن ہو سکا کوشش کیا۔ آپ اس زمانے سے لے کر اب تک دیکھیں گے تو یہ جو برائیاں ہیں یہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے۔ جیسے آج بھی ہمارے بیچ آزادی رائے نہیں ہے، اور ہم دین اور دنیا میں آج بھی فرق کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس خود اعتمادی نہیں ہے، ہم اپنی مدد آپ نہیں کر پا رہے ہیں، دوسروں پر منحصر ہیں۔ نا امیدی اور مایوسی ہمارے دامن کو جکڑے ہوا ہے۔ رسم و رواج کے ہم لوگ پابند ہیں۔ امید کی خوشی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم سب نا امید ہو چکے ہیں۔ کاہلی و سستی ہمارے پاس
ڈیرا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عقل و دماغ سے کام نہیں لیتے ہیں، یہ ہمارے بیچ ریاکاری ہے، تعصب ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ یہ تمام جو مسائل ہیں یہ سر سید احمد خان کے زمانے میں بھی تھا اور اب بھی ہیں۔ ان مسائل کو وہ اس وقت پیش کر کے اب سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کیے تھے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستانی مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے، کیونکہ اس وقت تک جو ہے ہم روایتی تعلیم جو مدرسے یا مطلب پاٹھشالوں میں ملتا تھا ہم لوگ وہی حاصل کر رہے تھے۔ خیر ہم لوگ مدرسے میں فارسی، عربی یا جو دینی کتاب ہے وہی پڑھتے تھے، لیکن سر سید احمد خان جدید تعلیم یعنی جو دنیاوی تعلیم ہے، جیسے خاص طور سے انگریزی، سائنس، ٹیکنالوجی، ان چیزوں کی طرف راغب کرانا چاہتے تھے۔ وہ قوم کے سارے امراض کا علاج مغربی تعلیم میں تلاش کرتے ہیں۔ 1857 عیسوی کے بعد ملک کے حالات تیزی سے بدل گئے۔ انداز فکر، رہن سہن، تعلیمی نظام اور نصاب کے علاوہ ہر چیز پر اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب اگر ملازمتوں کو حاصل کرنا ہے، سماج میں بہتر زندگی گزارنا ہے، اب یعنی کہ 1857 عیسوی کے بعد گزارنا ہے، حکومت میں اپنی رسائی حاصل کرنا ہے، تجارت، صنعت و حرفت کے شعبوں میں ترقی کرنا ہے تو جدید تعلیم سے منہ موڑ نہیں سکتے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ صدیوں تک حکومت ان کے پاس تھی، ان کے علوم اور زبان کو دیگر اقوام سیکھ اور پڑھ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اپنی زبان اور علوم کو ترک کر کے دوسرے علوم اور زبان کو سیکھنا پڑ رہا تھا۔ انگریزوں سے قبل ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کی حکومت تھی اور ان کی زبان کو دوسرے لوگ پڑھ رہے تھے، دوسرے قوم پر، دوسرے مذہب کے لوگ پڑھ رہے تھے۔ اب ایسا موقع آیا تھا مسلمانوں کے سامنے پہلی بار کہ اب دوسری قوم کے زبان کو انہیں پڑھنا تھا، اور ہمارے بیچ تکبر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اتنی جلدی سے یہ آمادہ نہیں تھے۔ سر سید نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور لاکھ مخالفتوں کے باوجود اپنے مشن میں لگے رہے۔ جب وہ جدید تعلیم کے فروغ میں سرگرم تھے تو انہیں بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ رکاوٹیں خود مسلم قوم کے لوگ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں کو بھی جدید علوم پڑھنے پڑیں گے۔ ابتدا میں سر سید ہندو اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے یکساں کوشش کرتے رہے، مگر راجہ رام موہن رائے نے بہت پہلے ہی ہندوؤں میں بیداری پیدا کر دی تھی، اور ان کے سامنے مسلمانوں کی طرح کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے عربی اور فارسی پڑھتے تھے، اب انگریزی پڑھنے میں انہیں کیوں کر جھجک محسوس ہوگی؟ یعنی جب مغل کے دور میں وہ تھے تو عربی اور فارسی پڑھ رہے تھے، اب انگریزوں کے دور میں ہے تو وہ انگریزی کو پڑھ لیں گے۔ اسے نہ اس وقت پریشانی ہوئی نہ اب پریشانی ہوگی۔ پریشانی تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مسلمان جو ہے اس زمانے میں انگریزی سیکھنے کو، انگریزی پڑھنے کو، انگریزی چیزوں کے استعمال کرنے کو کفر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی انگریزی بولے یا پڑھے یا انگریزی چیزوں کا استعمال کرے، اس پر کافر کا فتویٰ لگا دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سر سید احمد خان نے کوشش کی، اس پر بھی کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا گیا تھا۔ البتہ سر سید نے اپنے تعلیمی ادارے کے دروازے غیر مسلموں پر بھی اسی طرح کھلے رکھے جس طرح مسلمانوں پر، یعنی کہ یہ ہندو مسلمان فرق نہیں کہتے، جو چاہتے وہ بھی آ کر کے سیکھ سکتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ 24 مئی 1875 عیسوی کو مدرسۃ العلوم علی گڑھ یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج ہے، اسے جب بنیادی شکل میں قائم کیا گیا تھا تو وہ تھا ایک مدرسہ جس کا نام تھا مدرسۃ العلوم۔ یہ پھر بعد میں ترقی کر کے کالج بنتا ہے، پہلے اسکول پھر کالج اور پھر یونیورسٹی قیام عمل میں آیا۔ سر سید کا قائم کردہ یہ کالج آج ہمارے سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے، یعنی کہ جو ہم لوگوں میں جو جاہلیت تھی، تعلیم کی کمی تھی، کو دور کرنے میں اس یونیورسٹی کا بڑا اہم کردار ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ ان کے اس تعلیمی مشن میں رکاوٹیں بھی پیدا کی گئیں۔
مولوی یعنی جو اب تعلیمی مشن یعنی کہ جو اس کالج کے تحت جو وہ تعلیمی سرگرمی اور تعلیمی مقصد میں وہ سرگرم تھے، اس میں اب کس طرح سے وہ لوگ چوٹ پہنچا رہے تھے وہ دیکھیے۔ مولوی امداد علی اور مولوی علی بخش کٹر مخالفین میں تھے۔ شبلی نعمانی نے بھی بعض چیزوں میں سر سید کی مخالفت کی، حالانکہ یہ دوست تھے ان کے۔ اکبر الہ آبادی شروع میں اپنی شاعری کے ذریعے سر سید پر چوٹیں کسیں، مگر بعد میں مداح ہو گئے، یعنی بعد میں پھر دوست ہو گئے۔ سر سید کا ساتھ دینے والوں میں الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، منشی ذکاء اللہ، محسن الملک، وقار الملک، مولوی سمیع اللہ وغیرہ کے نام لیے جاتے ہیں۔ شبلی بھی ان کے دوست میں سے ہیں، اگرچہ تعلیم کے سلسلے میں وہ اس سے خلاف ذہن رکھتے تھے۔ سر سید کی ان رفقا نے بھی تعلیمی اور ادبی خدمات انجام دی ہیں، کیونکہ مولوی نذیر احمد نے جو کہ سر سید کے دوست ہیں، انہوں نے ناول کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد حالی جو ہیں وہ نئی نظم کی بنیاد ڈال رہے تھے، انہوں نے نئی نظم کے علاوہ مسدس حالی لکھا، اور سوانح نگاری اور تنقید نگاری جو ہے وہ بھی اردو ادب کو حالی کی ہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رفقا تھے وہ بھی قابل قدر خدمات انجام دے رہے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کی طرف سر سید نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے مخالف تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ مرد جب تک تعلیم یافتہ نہ ہوں عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس وقت مرد ہی جدید تعلیم سے واسطہ یا تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو عورتوں کو زیادہ تعلیم یافتہ کر کے فائدہ کیا ہوتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اسکولوں میں بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے۔ جہاں تک ابتدائی تعلیم کی بات ہے، اس کا خاکہ بھی سر سید کے ذہن میں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پورے ملک میں ابتدائی تعلیم کے ادارے قائم ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1886 عیسوی میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ بہرحال سر سید کی پیہم کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مسلمان بالآخر تعلیم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہزارہا رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے سر سید احمد خان ڈٹے رہے اور آخرکار مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ اسی لیے مسلمان 100 سال پیچھے بھی ہے۔ خیر، سر سید نے کم عمری میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سلسلہ وفات کے 9 دن پہلے تک چلتا رہا۔ آخری مضمون انہوں نے تہذیب الاخلاق میں اردو کی حمایت میں لکھا تھا، جبکہ آغاز اپنے بڑے بھائی کے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ ان کی پہلی کتاب رسالہ القلوب یذکر محبوب ہے، یعنی انہوں نے تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا۔ تاریخ کی 3 اہم کتابوں آئین اکبری، تاریخ فیروز شاہی اور تزوک جہانگیری کو مرتب کیا۔ یہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ مرتب کیا، یہ کتاب کسی اور نے لکھا ہے، اس کو انہوں نے جمع کیا اور پھر اسے شائع کرایا۔ دہلی کی عمارتوں کا تفصیلی جائزہ آثار السنادید میں لیا ہے، یہ ان کی کتاب ہے آثار السنادید۔ انقلاب 1857 عیسوی کے تعلق سے تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند تحریر کی۔ مذہب پر کئی کتابیں لکھیں، ان میں تفسیر قرآن، تفسیر انجیل، تبین الکلام، خطبات احمدیہ، ابطال غلامی اور احکام طعام اہل کتاب وغیرہ اہم ہیں۔ کل ملا کر 40 سے زائد کتابیں سر سید نے تحریر کیں۔ جہاں تک ادب کی بات ہے، اس پر باضابطہ کتاب تو نہیں لکھا، البتہ اخبار سائنٹیفک سوسائٹی، بعد کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ، یعنی کہ جو اخبار سائنٹیفک سوسائٹی ہے یہ بعد میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام سے شائع ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور تہذیب الاخلاق میں شائع ان کے انشائیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو زبان، اسلوب اور نثر کو خود سر سید اور ان کی تحریک نے کس قدر متاثر کیا ہے۔ انہوں نے سماجی اور
اصلاحی مضامین تو بہت سے لکھے، لیکن ادب کے حوالے سے باقاعدہ کوئی مضمون نہیں لکھا ہے، لیکن ان مضمونوں کو پڑھنے سے بالواسطہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے متاثر کیے ہیں ادب کو۔ انہوں نے آسان اور سادہ نثر نگاری کو فروغ دیا، گرچہ فورٹ ولیم کالج اور خطوط غالب کے ذریعے اس کی داغ بیل پڑ چکی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی نے باغ و بہار لکھ کر کے جدید نثر کی بنیاد ڈالی تھی، اور پھر خطوط غالب جو ہیں، غالب کے جو خط ہیں وہ بھی اسی نثر کی پیروی کر رہے تھے، اور سر سید احمد خان کے سامنے خطوط غالب اور میر امن کی باغ و بہار دونوں ہی موجود تھی، لہٰذا یہ تو اس سے بھی زیادہ سادہ نثر میں کتابیں تحریر کر رہے تھے۔ مگر ابھی یہ رجحان عام نہیں ہوا تھا۔ سر سید اور علی گڑھ تحریک نے اردو ادب کی یہ بڑی خدمت کی کہ پرتکلف نثر کو ترک کر کے سلیس و سادہ نثر کو ترقی دی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ تحریر کو بامقصد اور افادیت کا حامل بنایا۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید کے جو ادبی مضامین یا انشائیے شائع ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ان مضامین کے نام آپ دیکھیے اور یاد کیجیے، یہ مروزی سوالات میں زیادہ تر آتا رہتا ہے۔ بحث و تقرار، امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، جاڑا، تعلیم، رسم و رواج کی پابندی، آزادی رائے، سمجھ، دنیا با امید قائم ہے، اخلاق، ریاکاری، خوش آمد، اپنی مدد آپ، تعصب وغیرہ۔ اس سے قبل بھی جو مضامین واوین میں دیے گئے ہیں ان کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں۔ سر سید نے اپنے ان تمام مضامین میں انشا پردازی کا، یعنی کہ جو ادیب ہوتے ہیں، نثر لکھنے کا جو طریقہ ہے، فن ہے، انشا پردازی کا کمال دکھایا ہے۔ فطرت کی سچی تصویر کشی، درد انگیزی، اثر پذیری، حقیقت نگاری، افادیت پسندی وغیرہ ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ایک بڑا وصف ان کی تحریروں کا یہ بھی ہے کہ علمی اصطلاحات، الفاظ اور تعلیمات کو بڑی سادگی، صفائی اور دل آویزی سے ادا کیا ہے۔ شاعری سے سر سید کی طبیعت کو مناسبت نہیں تھی، یعنی کہ وہ نثر نگار تھے سر سید احمد خان، شاعری وہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ ان نقائص کی نشاندہی کی ہے جو ہماری شاعری میں رہ پا گئے۔ یہ شاعری نہیں کر رہے تھے، لیکن شاعری میں جو نقائص تھے، جو بیکار چیزیں تھیں، ان چیزوں کو سمجھ گئے تھے، اور پھر ان اپنے دوستوں کو جیسے حالی وغیرہ ان سے ان چیزوں پر اصلاح کے خواہاں تھے۔ شاعروں کو مفید مشورے بھی دیے۔ انجمن پنجاب لاہور کی زیر نگرانی جب نئی طرز کی شاعری کو رواج دیا گیا تو محمد حسین آزاد کو، جو اس انجمن کے روح رواں تھے، سر سید نے مبارکباد دی۔ یعنی انجمن پنجاب، اس سے آپ واقف ہوں گے کہ انجمن پنجاب کے تحت ہی جدید نظم کی بنیاد پڑی، جسے نیچرل یا فطری نظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے روح رواں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی دونوں کو کہا جاتا ہے، اور اس طرز کے نظموں کو سر سید احمد خان بہت پسند کیے، کیونکہ یہ عصری تقاضوں کے تحت تھا۔ سر سید کی یہ بڑی تمنا تھی کہ شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام لیا جائے، چنانچہ الطاف حسین حالی سے انہوں نے مسدس مد و جزر اسلام لکھوائی، جو آج تک اپنی اثر انگیزی، مضمون آفرینی، سادگی اور خلوص کی وجہ سے اتنی ہی مقبول ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان اسے توشائے آخرت سمجھتے ہیں، یعنی آخرت میں پیش کرنے والی عبادت سمجھتے ہیں۔ مجموعی طور سے دیکھا جائے تو سر سید کی کوششوں سے ادب کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں میں نثر و نظم کا ایسا سرمایہ فراہم ہو گیا جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تنہا اکیلے وہ خدمات انجام دیے جو ہمارے پورے قوم مل کر کے انجام نہ دے سکی۔ ناظرین، آپ نے سر سید احمد خان کے حالات زندگی اور ان کی سماجی، علمی و ادبی خدمات کو دیکھا۔ امید ہے
کہ آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد ویڈیو بنایا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔